अली भाई वाले सुन्नत वाले सारे कहते रहते हैं पहले तशरीह के अकायद नहीं खोलते जिस तरह सुन्नियों के सारे जी राज खोले खोल हैं। रखे हैं। हाँ जी, अब रह गया शिया की गुस्ताखाना इबारतें। टाइम क़यामत तक है तुहाडे कोल, जाओ जी आके नवाज जंगवी पार्टी कोल भी शिया दी गुस्ताखाना इबारतां लेके आओ, लेकिन वो गुस्ताखाना इबारतें जिन किताबों को शिया ओन करते हो, अगर वो कहना हम इन किताबों को नहीं मानते, ये ज़ईफ़ रवायतें हैं, तो मैं किस तरह रिकॉर्ड करा के मैं अपने गले फिट कर ला? मैं तो नहीं कर सकता ना। मैंने तो अहले हदीस की भी गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट नहीं की। दूसरा एतराज ये है कि अभी आपने कहा कि शिया की कोई गुस्ताखाना इबारतें नहीं है या फिर अहले हदीसों की गुस्ताखाना इबारतें नहीं है, जिसको वो ओन करते हो। तो सर चिश्ती रसूलुल्लाह को कल हमारे एक भाई के साथ सर कल के करने से नहीं होगा, तुझे बिल्कुल खोते घोड़े को कंपेयर। नहीं नहीं सर नहीं, ओ नहीं और मैंने सुन लिया ना, मैं आगे जवाब दे रहा हूँ। जवाब ये है, आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर, ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की। ये बात होगी एक गली मले का मौलवी भागने के लिए ये बात करते, मैं नहीं इसको मानता, ऐसे नहीं होता। ये अहले हदीस का तरीका वारदात होता है। जब कोई वाला हाँ नहीं असी तो इस मसले इस मामले नहीं मनते, इस तरह नहीं होता। तेरा वड्डा अब्बा कहेगा और फिर शरई हुक्म बयान करेगा। मुफ्ती मुनीब साहब ये शरई हुक्म बयान करेंगे कि ये किताब छापने वाला काफिर, इसका तर्जुमा करने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, ये सारी डिटेल्स होंगी। हाँ एक केड़े भले बैठे हो, इंज नहीं होंदा, कस्टोडियन गल करता है। वो इनकार करते हैं। ओ यार मैं गल जवाब देता फिर फजूल गल कर रहे हो। ओदा इनकार नहीं मैं मनदा, वड्डे दा इनकार होंदा है, बच्चे दी नहीं गल होंदी। मिर्ज़ा जलमी अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के सादा लोगों को फंसाने के लिए, गुमराह करने के लिए सूफिया किराम रहमहुमुल्लाह की कुतुब के ऊपर और उनकी बाज़ इबारात के ऊपर एतराज़ात करके बहतानात लगाता है और गुस्ताखी रसूल और तौहीन रसालत के इल्ज़ामात और एतराज़ात सूफी किराम और अहले सुन्नत व जमात के मशाइख और अकाबरीन के ऊपर लगाता है। और जो ये एतराज़ात करता है बेहमद ताला, उन एतराज़ात के हमने तफसील के साथ सारे जवाब दिए हैं। अब हर आए दिन कोई ना कोई वीडियो ये बनाता है ताकि सीधे साधे बोले वाले लोगों को ये चीज़ें उनके सामने पेश करके उनको गुमराह किया जा सके। उनमें से सरे फहरिस्त सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब कश्फुल महजूब के ऊपर मिर्ज़ा जलमी ये एतराज़ करता है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अली बिन उस्मान हुजवेरी ने स्कैंडल लिखा है। देखें ये कितनी बड़ी तौहीन है, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। और जब बात आती है रवाफिज़ की, अहले तशय्युअ की और वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन की, तो कहता कि उनकी तो कोई गुस्ताखी साबित नहीं है। आप उनकी कोई गुस्ताखी लेके आए जिसको वो ऑन करते हों, तो मैं उनके बारे में भी बोलूँगा। अब मैंने आपके सामने आज ये चीज़ें सामने रखनी है कि जिन इबारात के ऊपर मिर्ज़ा जलमी कश्फुल महजूब के हवाले से एतराज़ करता है और अहले सुन्नत बरेलवियों के ख़िलाफ़ ज़बान तान दराज करता है और सूफिया के ख़िलाफ़ जो है वो गुस्ताखी रसूल और तौहीन रसालत का बहतान लगाता है, वो चीज़ें इससे बढ़कर अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर मौजूद हैं और उन किताबों की बाकायदा तौसीक मौजूद है अहले तशय्युअ के उलमा से और उन रिवायात को वो मोतबर तस्लीम करते हैं। मसलन सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर एक वाक़े की तरफ इशारा किया, और वो भी अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए नहीं, बल्कि सैयदना तैफूर बिन ईसा बाइज़िद अल बुस्तामी रहमहुल्लाह के तसव्वुफ़ के एक इस्तिलाह के ऊपर और उनके मौक़िफ़ के ऊपर उनकी जो दलील थी, दलील के तौर पर एक वाक़े की तरफ उन्होंने इशारा किया, और वह सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का उन पर नज़र पड़ जाना। ये जो है इशारा किया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि ज़न्ने ज़ैद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई और ज़न्ने ज़ैद पर हराम होगी। अब ये इशारा था, ये वाक़या इख्तिसार और तफसील के साथ हदीस की किताबों में और तफसीर की किताबों के अंदर मौजूद था, जिसको दाता साहब ने डिटेल बयान नहीं की, तफसील बयान नहीं की। मसलन इख्तिसार के साथ इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर इस वाक़े की तरफ इशारा किया है, जो कि 4787 नंबर सही बुखारी में हदीस है और 7420 नंबर हदीस है सही बुखारी के अंदर। वाक़या तो बयान नहीं किया, लेकिन उसकी तरफ इशारा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत को जिक्र करके बयान किया। और इससे ज़्यादा तफसील इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 12511 नंबर हदीस है। इससे ज़्यादा तफसील मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पड़ी। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल में है। जामे तिरमिज़ी में 3212 नंबर। और इन तमाम किताबों से ज़्यादा पूरी तफसील, इससे ज़्यादा कश्फुल महजूब से कहीं ज़्यादा तफसील के साथ वाक़या जो है वो अल मुजमुल कबीर तबरानी में इमाम तबरानी ने 19616 नंबर रिवायत जिक्र की और अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम ने 6910 नंबर रिवायत जिक्र की और तबकातुल कुबरा इमाम मोहम्मद बिन साद अल मुतफ़ा 230 उनकी किताब के जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 295 पे और अल अहाद वल मसानी इमाम इब्न अबिल आसिम अल मुतफ़ा 287 उनकी किताब की जिल्द नंबर 5
صفحہ نمبر 428 پہ، حدیث کا نمبر ہے 3089۔ ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود تھا، جس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان نہیں کیا، صرف سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ کے موقف کی دلیل کے طور پر کہ وہ اس اپنے موقع پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہ دلیل جو ہے نا وہ صرف اشارہ کیا واقعہ کی طرف، واقعہ بیان نہیں کیا۔ اور حدیث کے بعد تفسیر کی کتابوں کی جب باری آتی ہے تو سب سے معتبر ترین تفسیر، جس کو معتبر ترین تفسیر مانا جاتا ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری کی یہ کتاب ہے تفسیر الطبری، یا تفسیر ابن جریر طبری کے نام سے۔ اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، یہ وہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں جن کے بارے میں مرزا جیلمی کے بابا اور اس کا شیخ غیر مقلد وہابی عالم زبیر علی زئی وہ لکھتا ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، یہ امام طبری المتوفی 310 ہجری اپنی تفسیر کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت لکھتے ہیں، وذالک ان زینب بنت جحش فیما ذکر رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعجبته، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑ گئی، فاعجبته تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بری لگی، وہی فی حبال مولاہ، اس وقت وہ آپ علیہ السلام کے غلام کے نکاح میں تھی، فالقی فی نفس زید کراہتها، تو زید کے دل میں ان کی ناپسندیدگی ڈال دی گئی، لما علم اللہ مما وقع فی نفس نبیہ ما وقع، اللہ رب العزت کو معلوم تھا جو اس کے نبی کے دل میں واقع ہوا۔ اب یہ ابن جریر طبری جو کہ اہل سنت کے امام، جس کو زبیر علی زئی نے لکھا ہے جن کو، اور ہیں بھی اہل سنت کے امام، یہ اپنی تفسیر کے اندر صرف واقعہ ذکر نہیں کرتے بلکہ اس سے رزلٹ اور نتیجہ نکال رہے ہیں۔ مرزا جیلمی تفسیر طبری پر گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں لگائے گا، اور یہ نہیں کہے گا نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ تعالیٰ سکینڈل بیان کیا گیا، اور پھر اس سے بڑھ کر حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے واقعہ جس کا میں نے حوالہ صحیح مسلم سے دیا، 3407 اور 3408 نمبر روایت موجود ہے، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں 14128 نمبر، اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر ایک اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہم بستری فرمائی، اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جا کے فرمایا کہ اگر تمہاری کسی کی باہر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی سے آ کے صحبت کر لے، جو اس کے دل میں خیال آیا وہ خیال نکل جائے گا۔ اب یہ کتب حدیث اور تفسیر اور کتابوں، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ جس کو محدثین مفسرین نے بیان کیا، داتا صاحب نے واقعہ نہیں بیان کیا، صرف اشارہ کیا، تو ان تمام تفسیر، حدیث اور سیرت کی کتابوں پر کوئی گستاخی رسول کا فتویٰ نہیں، کوئی سکینڈل کا ایشو، اور یہ ساری چیزیں مرزا جیلمی اپنی زبان سے نہیں نکالتا، صرف کشف المحجوب کے اوپر اعتراض کرتا ہے تاکہ بریلویوں کے سادہ لوگوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسایا جا سکے اور ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چورن ان کے سامنے بیچا جا سکے۔ اب کہتا جی کہ آپ، سوال یہ ہوا تھا کہ آپ اہل تشیع کی گستاخیاں کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے، کہتا آپ ان کی گستاخی لے کے آئیں جس کو وہ اون کرتے ہوں۔ اب یہ واقعہ جو ہے اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اہل تشیع کے علماء نے اس واقعے کو ڈیفینڈ بھی کیا اور اس کو معتبر قرار دیا۔ اس میں سے یہ عیون و اخبار رضا، یہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ابن بابویہ القمی المتوفی 381 ہجری کی کتاب ہے عیون و اخبار رضا، امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کتاب کے صفحہ نمبر 161 پر، اور اس کے علاوہ یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے تفسیر قمی، علی بن ابراہیم القمی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت قمی بھی اس واقعے کو نقل کرتا ہے۔ اور یہ تیسری کتاب ہے حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 891 کے اوپر اس واقعے کو ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور یہ حیات القلوب کتاب اور ملا باقر مجلسی کون ہے؟ یہ کشف الاسرار ہے، خمینی کی کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر خمینی نے اپنے ماننے والوں کو یہ مطالبہ کیا، ان کو اپیل کیا کہ آپ ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھیں، اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان بچا رہے گا۔ اب ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ 891 پہ اس واقعے کو اس انداز سے ذکر کرتا ہے کہ ابن بابویہ وغیرہم نے معتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کسی کام سے زید بن حارثہ بن شراجیل کلبی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب مکان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ زید کی زوجہ زینب غسل کر رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان الذی خلقکی، پاک ہے وہ خدا جس نے تم کو خلق کیا،
اس ارشاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ تھی کہ وہ خدا کو پاک و منزہ سمجھیں اور اس کو ان کافروں کے اس قول سے پاک سمجھیں جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، جیسا کہ خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو نا وہ آیت نمبر 40 ذکر کی، اور اس کے بعد آگے جا کے لکھتا ہے کہ پھر لکھا کہ جب زید اپنے گھر واپس آئے تو زینب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی اور واپس چلے گئے۔ زید نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ زینب کا حسن ان کو بلا معلوم ہوا۔ پھر وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میری زوجہ بدخلق ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کی حفاظت کرو اور خدا سے ڈرو، چونکہ خداوند عالم نے آپ کی بیویوں کی تعداد دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے نام آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے تھے، اور زینب بھی انہی میں تھی، اور یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور آپ نے زید اور دوسروں پر ظاہر نہ فرمایا تھا، اس خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تمہاری زوجہ اس کے بعد میری زوجہ ہوگی۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت کو یہ خوف ہوا کہ منافقین کہیں گے جو عورت دوسرے کی زوجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میری بیویوں میں سے ہے اور مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائیں گے، لہذا حق نے حکم دیا کہ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھیں جس کو خدا ظاہر کرنے والا ہے اور لوگوں کے الزامات سے خوف کرتے رہیں۔ غرض زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی اور عدت کی مدت گزرنے کے بعد خدا نے ان کو پیغمبر سے تزویج فرمایا۔ تو اس میں امام علی رضا کے حوالے سے ملا باقر مجلسی نے یہ الفاظ ذکر کیے اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ معتبر سندوں کے ساتھ ابن بابویہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب وہ کتاب ہے جس کو خمینی نے اپنے معتقدین کو پڑھنے کا مشورہ دیا کہ ان کی کتابوں کو پڑھا کریں۔ اب مرزا جیلمی سے مطالبہ ہے کہ جس طرح یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو کتابیں چھاپنے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں اور پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں، لکھنے والے بھی کافر ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ چاہیے، تو اب یہ جو عبارتیں اہل تشیع کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اور اس کو معتبر سندوں کے ساتھ وہ مان رہے ہیں۔ مرزا جیلمی اب اہل تشیع سے، جواد نقوی صاحب سے اور ان کے بڑے علماء سے کیا یہ مطالبہ کرے گا کہ جن جن لوگوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے ان کو کافر قرار دو، جنہوں نے پرنٹ کیا، جنہوں نے چھاپا، جنہوں نے کتابوں کی تائید و توثیق کی ہے ان کو کافر قرار دو۔ اور یہ تفسیر قمی جو ہے، اس تفسیر قمی میں جو اس کا محقق ہے سید طیب علی الموسوی الجزائری، شیعہ عالم، نام اس کا میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، اسی واقعے کے اوپر ارادات اور اشکالات جو وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات دے رہے ہیں، اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یمکن الاراد علیہ اولا، اس واقعے کے اوپر کچھ اشکالات اور ارادات وارد ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ انہ کیف یسوغ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ینظر الی زوجۃ الغیر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر کی عورت کی طرف نظر فرمائیں؟ ایک اعتراض یہ۔ دوسرا اعتراض یہ کہ انہ لا یناسبہ ان یمیل الیہا، دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی طرف ان کا میلان ہو۔ نمبر 3 انہ لا ینبغی لمقامہ ان یتزوج من زینب بعدما انکحها من زید، تیسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ادھر گزرنے کے بعد نکاح کریں، لأنہ ان کانا جائزن، کہتے ہیں اگرچہ جائز ہے، الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا بمنزلۃ ابیہ وہذا لا یفعلہ العامی، تو اگرچہ جائز ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے باپ کے مرتبے اور درجے میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے یہ مناسب نہیں ہے، یہ عام شخص کے مناسب نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، فکیف النبی العظم الذی اسوتہ تتبع، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی اعظم ہے جن کا اسوہ جو ہے اس کی اتباع کی جانی ہے اور اتباع کی جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے یہ لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے طیب موسوی شیعہ عالم نے لکھا ہے لعل هذه الواقعۃ کانت قبل نزول آیت الحجاب والنہی عن النظر الی الاجنبیہ، کہتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب سے پہلے کا ہو اور اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنے کی ممانعت سے پہلے کا ہو، اور یقیناً یہ واقعہ پہلے کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے وہ اعلیٰ فرض کونہا بعدہ، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ بعد کا بھی ہے تو انہ لا اشکال فی جواز النظرۃ الاولی اتفاقاً، تو یہ اتفاقاً ایک پہلی مرتبہ نظر تھی، اتفاقاً پہلی مرتبہ نظر پڑ جانا یہ ممنوع نہیں ہے، یا تو یہ واقعہ حجاب فرض ہونے سے پہلے کا ہے اور یہ حجاب فرض ہونے کے بعد کا بھی ہو، تب بھی جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے وہ اچانک پڑی ہوئی نظر شرعاً ممنوع اور ناجائز نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے سوال کا جواب لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان میل النفس الی کل شیء حسن واعجابها به من مقتضیات الفطرۃ الانسانیہ، یہ طیب موسوی شیعہ عالم لکھتا ہے القمی کی تفسیر کے حاشیے میں
کہ اچھی چیز کی طرف نفس کا میلان اور اس کا اچھا لگنا یہ انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ہے. وَلَوْلَاهُ لَمَسْتَحْسَنَ الْإِنْتِهَاءُ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ، اگر ایسے نہ ہو تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا مستحسن کیسے قرار پائے. بل عدم المیل دلیل فطور فی الفطرت الاولیہ. طیب موسوی شیعہ عالم کہتا ہے کہ بلکہ اچھی چیز کی طرف میلان نہ ہونا یہ فطرت انسانیہ میں فطور کی دلیل ہے. والنبی حیث انہ بشر، نبی چونکہ بشری حیثیت میں لا بد فیہ من کمال سائر المقتضیات البشریہ، بشری حیثیت میں نبی کے اندر تمام بشری تقاضے کامل اور مکمل ہوتے ہیں. لیکن لاکن الفرق بیننا و بینہ، لیکن ہمارے درمیان اور نبی کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میولنا النفسانیہ ربما تذهب بنا الی محاب الحلقات، ہماری جو میلان طبیعی ہے کسی چیز کی طرف یہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، مہلکات کی طرف لے جاتا ہے. والنبی لا یقتحمها ابدا لمکان العصمت، لیکن نبی کا میلان جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا بلکہ نبی چونکہ مقام عصمت پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نبی کو محفوظ رکھتا ہے، نبی کو معصوم رکھتا ہے. لیکن طیب موسوی شیعہ عالم لکھتا ہے کہ اچھی چیز کی طرف میلان اور طبیعت کا جو ہے وہ جھکاؤ اور اس کا اچھا لگنا یہ فطرت انسانیہ کے تقاضوں میں سے ہے. اب یہ شیعہ عالم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس واقعے کو. ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ معتبر سندوں سے ثابت ہے. تو یہ موسوی اس واقعے کو ڈیفینڈ کر کے ہونے والے ارادات و اشکالات کے جوابات دے رہا ہے. مرزا جلمی اس پر کب کلپ بنائے گا اور کب مرزا جلمی مطالبہ کرے گا کہ ان کتابوں کو گستاخانہ قرار دیا جائے اور جن جن لوگوں نے ان کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے ان کو